बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौत से चंद लम्हे पहले बूढ़ों के दो काम अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। इन दो कामों की वजह से अल्लाह ताला उन्हें मरते वक्त कलमा नसीब करता है। उनकी और जन्नत के दरमियान का फासला सिर्फ मौत है, यानी मरने के बाद सीधा जन्नत में चले जाते हैं। नाज़रीन, उदास चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लाठी, चाल में सुस्ती, बात करने में घबराहट, ये माशरे का वो कमज़ोर तबका है जिसे हम बूढ़ा कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी कई मराहल से गुजरते हुए बुढ़ापे को पहुंचती है। बुढ़ापा गोया इख्तिताम ज़िंदगी का परवाना है। इख्तितामी मराहल हंसी खुशी पूरे हों तो ऐसे दिली सुकून भी होता है और रहन सहन में परेशानी भी नहीं होती। लेकिन आजकल जो सूरत हाल बूढ़े अफराद के साथ रवा रखी गई है, इससे बूढ़े अफराद की परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। हालांकि वालिदैन ने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद पर की थी कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन बजाय इसके कि ये लड़के बूढ़े बाप का सहारा बनता, कमर को भी तोड़ कर रख देता है। एक जानब मुआशरे की ये सूरत हाल है तो दूसरी जानब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए बूढ़ों के ताज़ीम की तालीम दी, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के ज़रिए ताज़ीम का सबूत भी मुहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े अफराद की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई का तकाज़ा ये है कि बूढ़ों की ताज़ीम की जाए। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हुए उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। इन हदीस से उम्र रसीदा अफराद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अव्वल ज़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद को हामिल कुरान और आदिल बादशाह पर भी मुकद्दम किया है। हालांकि इन दोनों की अहमियत तो अज़मत अपनी जगह पर मुस्लिम है, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद की हिमायत फरमाई। दूसरी हदीस में बूढ़ों की अहमियत को यूँ बयान फरमाई कि जिसको इस्लाम की हालत में बुढ़ापा आया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे की कदरदानी करते हुए रोज़े महशर नूर मुकद्दम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों का इकराम और एहतराम करने की तलकीन करते हुए फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे। बड़ों के इकराम और एहतराम की एक शक्ल सलाम भी है। बड़ों की उम्र, उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए छोटे ही बड़ों को सलाम किया करें, ताकि यह सलाम छोटों की जानिब से बड़ों के इकराम का जज्बा भी ज़ाहिर करे और बड़ों के लिए भी दिल बस्तगी का सामान हो। कई मकामात पर बड़ों को बच्चों से इसी बात की शिकायत होती है कि बच्चे उन्हें सलाम नहीं करते। फितरी तौर पर बड़ी इज्जत के तालिब होते हैं, क्यों ना हम उनके इस तकाजे का लिहाज करते हुए सलाम के ज़रिए उनके जी को खुश करें। मजालिस में कोई मशरूब लाए तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का लिहाज किया कि इसको पहले बड़े नोश फरमाएं। बड़ों से आगाज़ हो, फरमाया बड़ों से आगाज़ किया करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुसवाक करते हुए दो में से एक बड़े को पहले मुसवाक इनायत फरमाया। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया, बरकत तो तुम्हारी बड़ों के साथ है। कौन है जो बरकत का मुतलाशी ना हो, जो बरकत का तलबगार ना हो? आज तो कई एक बेबरकती के शाकी हैं। ऐसे में बरकत के हसूल का आसान तरीक़ाकार ये है कि बूढ़ों को अपने साथ रखा जाए, उनके अखराजात की कफालत की जाए, इससे आमदनी में बरकत होगी। नीज़ एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातचीत में भी पहले बड़ों को मौका दिया करो। एक मौका पर बूढ़ों के इकराम के फ़ज़ाइल फ़वाइद ज़िक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नौजवान ने किसी बूढ़े का इकराम उसकी उम्र की बुनियाद पर किया तो अल्लाह ताला उसके लिए बुढ़ापे में इकराम करने वाला शख्स मुकर्रर फरमाएंगे। कौन है जो अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी पूरा नहीं करना चाहता? कौन है जो बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है? कौन है जो बुढ़ापे में आराम और सुकून नहीं चाहता? इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा इनायत फरमाया कि अपने बूढ़ों का इकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतगार मिल जाएंगे। अलगर्ज़ मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की अहमियत और अज़मत को वाज़ह किया और उम्मत को इन पर तवज्जो की तालीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना अखलाक हैं कि उम्मत के हर कमज़ोर तबका पर बज़ाते ख़ुद भी रहम और करम का मामला किया, औरों को भी रहम और करम से पेश आने की तलकीन की। एक बूढ़ा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर हुआ तो आने वाले के लिए लोगों ने मजलिस में गुंजाइश ना की।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خاصگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھاری میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا ترا امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کریں، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قرات کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فطرے میں ڈالنے والے ہیں؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضے میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے بحر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں، تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں سے ہی کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق سے بالا تر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔
ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیک اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہے، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت کلمہ زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقوع میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو جہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ ایک عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے اور توبہ کی ہو، تو ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، بڑھاپے کے 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو بھی انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت رہ جاتا ہے، اور وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا۔
جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین آئیے ہم سب آج اپنے گناہوں کی پکی سجی توبہ کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہم سب کے لیے غنیمت ہے، کیا پتہ کل ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔